अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज हम आया नंबर 4, 5 और 6 इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तौफ़ीक के साथ पढ़ेंगे। क्योंकि रिलेट करती थी ये आयत, तो इनको एक ही लेक्चर में मैंने सोचा कि हम कर लेते हैं। आया नंबर 7 को इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में देख लेंगे। 3 आयत को हम आज ही देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। आमीन इलाही आमीन। आया नंबर 4, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। बस हलाकत है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए। अल्लाह ताला इस आया में फरमा रहे हैं कि वैल है नमाजियों के लिए। किन नमाजियों की बात हो रही है, इसको देखने से पहले हम देखते हैं कि वैल क्या है। तिबरानी की हदीस में है कि वैल जहन्नुम की एक वादी का नाम है, जिसकी आग इस कदर तेज़ है कि बाकी जहन्नुम की आग हर दिन उससे 400 मरतबा पनाह मांगती है। अस्तग़फिरुल्लाह। अब हलाकत कौन से नमाजियों के लिए है? अल्लज़ीना हुम अन स्वलातिहिम साहून, जो कि अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। फिर नेक्स्ट आया में हलाकत बताई गई किन के लिए? अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो लोग जो रियाकारी करते हैं। तो अब हम इन तीनों आयात का जो रिलेशन है आपस में, उसको मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि गफलत जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मसलन लोग नमाज अदा कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, अदरवाइज़ वो नमाज़ों में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों के सामने नमाज अदा करें वरना हज़म कर जाएं। ये मायनी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी गफलत के बयान किए हैं। फिर ये कि मुकर्रर करदा वक्त टाल देना, नमाज का जो टाइम है उस टाइम में नमाज को अदा ना करना, बल्कि नमाज को उसके आखिरी वक्त में अदा करना। फिर ये कि नमाज के अरकान और शराइत को पूरा ना किया जाए, खुशू खुजू ना हो नमाज में तदब्बुर ना हो, गौर व फिक्र ना हो। तो अब ऐसा शख्स जिसमें ये सब बातें होंगी ना, तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि वो पूरा पूरा बदनसीब है, और जिसमें जितनी होंगी उतना ही बदनसीब है। ठीक है ना, मतलब जिसमें जितनी बातें होंगी उतना ही वैल है, उतनी ही हलाकत है उसके लिए। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये नमाज मुनाफिक की है, ये नमाज मुनाफिक की है, ये नमाज मुनाफिक की है। 3 दफ़ा आपने फरमाया। इसी तरह और फिर है कि बैठा हुआ सूरज का इंतज़ार करता रहे, जब वो ग़रूब होने के करीब पहुँचे और शैतान अपने सींग इसमें मिला ले तो खड़ा हो और मुर्ग़ की तरह 4 ठूंगे मार ले, जिसमें अल्लाह का ज़िक्र बहुत ही कम करे। यहाँ पे कौन सी नमाज मुराद है? असर की नमाज, जो सलातुल वुस्ता है ना, उसकी बात की जा रही है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन में जो फ़ा है, उसको कुछ स्कॉलर्स ने इस तरह से डिफ़ाइन किया कि इसमें
جو فا ہے وہ اس معنی میں آ رہا ہے کہ کھلے کھلے منکرین کا حال جو تھا وہ پہلے بیان کر دیا گیا، یعنی کہ کون تھے کھلے کھلے منکرین؟ جو عقیدہ آخرت کو ٹالتے تھے، اس کے منکر تھے، اور پھر وہ لوگ جو یتیم کو دھکے دیتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اب دیکھو ان منافقوں کا حال جو نماز پڑھنے والے گروہ یعنی مسلمانوں میں شامل ہیں، وہ چونکہ بظاہر مسلمان ہیں لیکن کیونکہ منافق ہیں، عقیدہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے، اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اس لیے ذرا دیکھو کہ وہ اپنے لیے کس تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ عن صلاتہم ساہون، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے اس نے فی صلاتہم ساہون نہیں بلکہ عن صلاتہم ساہون فرمایا، یعنی ہم نماز میں بھولتے تو ضرور ہیں مگر نماز سے غافل نہیں ہیں، اس لیے ہمارا شمار منافقوں میں نہیں ہوگا۔ عن صلاتہم ساہون کا مطلب ہے نمازوں سے، اور فی صلاتہم کا مطلب ہے نمازوں میں، تو فی نہیں آ رہا، عن آ رہا ہے نا، تو اس لیے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں بھول جو ہے نا وہ تو کسی بھی مسلمان سے ہو سکتی ہے، مخلص مسلمان سے ہو سکتی ہے۔ نماز میں بھول جو ہے وہ منافقت کی علامت نہیں ہے، نماز کو بھول جانا منافقت کی علامت ہے، کہ آپ نماز ہی کو بھول گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ کو یاد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھول چکے ہیں نا وہ تو انسان خطا کا پتلا ہے اور نسیان کی بیماری میں بھی مبتلا ہے، بھول چوک اس سے ہو جاتی ہے، اور اس کی تلافی کے لیے ہمارے پیارے محبوب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ سہو کا طریقہ بھی امت کو سکھا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان صلاتہم ساہون کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ان کو یاد بھی نہیں رہتی اپنی نماز، نماز پڑھیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اور پڑھنا نہ پڑھنا ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، پھر نماز کے وقت کو ٹالتے رہتے ہیں، اور پھر اگر پڑھتے ہیں تو ان کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو یہ سب علامات جو ہیں وہ اسکالرز کے نزدیک منافقت کی نشانیاں ہیں۔ سورۃ توبہ آیا نمبر 54 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور نہیں وہ آتے نماز کو مگر اس حال میں کہ وہ سست ہوتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرنے والے ہیں۔ سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا مضمون بیان فرمایا، آیا نمبر 142 میں آ رہا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا، بے شک منافقین وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو حالانکہ وہ دھوکہ دینے والا ہے انہیں، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اس الی الصلاۃ طرف نماز کے، قاموا کسالى وہ کھڑے ہوتے ہیں انتہائی سستی سے، یراؤن الناس وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا۔ ایک تو ہم نے یہ پڑھ لیا کہ عن صلاتہم ساہون، غفلت میں کیا کیا باتیں آ رہی ہیں اور کون سے لوگ غافل ہیں، منافقین ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کے لیے یہ آیات مبارکہ اتری۔ پھر کچھ اسکالرز نے ان کا معنی اس طرح بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے تک کے زمانے میں مشرکین عرب کے ہاں نماز کا تصور موجود تھا، لیکن اس کی جو عملی شکل تھی نا وہ بالکل مسخ ہو چکی تھی۔ سورہ انفال آیا نمبر 35 میں آتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً
فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اور نہ تھی نماز ان کے پاس بیت اللہ کے مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، پس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ تو کچھ اسکالرز نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگرچہ یہ بیت اللہ کے متولی ہونے کے تعلق سے اپنے عوام کو دکھانے کے لیے نماز کی رسم بھی ادا کرتے تھے، لیکن ان کی نماز کیا تھی؟ محض دکھاوے کی نماز تھی۔ جیسے آ رہا ہے نا آیا نمبر 6 میں، الذین ہم یراؤون، وہی بات کہ دکھاوے کی نماز تھی، ریاکاری ہوتی تھی۔ بیت اللہ کا اصل مقصد تعمیر کیا تھا؟ نماز کا قیام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقصد سے حضرت اسماعیل کو اس کے جوار میں بسایا تھا کہ وہ اور ان کی ذریت نماز کا اہتمام رکھیں۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے نا، دعا ہے آیا نمبر 37 میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی لواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، بے شک میں نے بسایا اپنی کچھ اولاد کو وادی میں بغیر کھیتی والی پاس تیری حرمت والے گھر کے، اے ہمارے رب تاکہ وہ قائم کریں نماز۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نماز کا قیام اور اس کا اہتمام جس طرح کیا، اس کی شہادت قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ مریم آیا نمبر 55 میں آتا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نماز کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا تھا، اور نماز تو آل ابراہیم سے پھر چلتی آئی اور مختلف ادوار میں پڑھی جاتی رہی، لیکن ہوا یوں کہ بعد کے ادوار میں پھر نماز اور زکوٰۃ کی حالت جو ہے وہ بدلتی گئی اور بگڑ گئی۔ پھر یہ جو بگڑی ہوئی صورت صحیح پر یہ چیزیں باقی رہیں۔ قریش کے جو لیڈرز تھے نا، خاص مواقع پر ان رسوم کی نمائش کرتے رہتے تھے، اور ان کی اسی نماز پر اسکالرز کے نزدیک یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ تو ویل للمصلین جو بات کی گئی، کچھ اسکالرز نے یہاں پہ ڈیفائن کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے تباہی بتائی گئی ہے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اب اگر ہم کنکلوڈ کریں تو یہ کہ مشرکین مکہ کی نماز کی بات ہو، ٹھیک ہے، جنہوں نے نماز کی شکل بگاڑ دی اور پھر تالیاں بجانا اور سیٹیاں مارنا ان کی نماز رہ گئی، اور پھر دکھاوے کی نماز تھی، ریاکاری کی نماز تھی، اس نماز کی بات کریں، یا پھر ہم منافقین کے حوالے سے بات کر لیں جو مفسرین نے بیان کی ہے کہ منافقین جو ظاہراً مسلمان تھے لیکن ایکچولی وہ عقیدہ آخرت کا انکار کرتے تھے اور اپنی نمازوں سے غافل تھے۔ تو دونوں جگہ ہی غفلت تھی، دونوں ہی طرح کے لوگ غافل تھے، اور پھر انجام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، ویل للمصلین، یعنی کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اب ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم مسلمانوں کے لیے، کہ ہمیں خود کو جج کرنا ہے کہ آج ہم اپنی نمازوں کو کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو ان صلاتہم ساہون میں شمار نہیں ہوتے۔ ہم کہنے کو الحمدللہ الحمدللہ ہمیں عقیدہ آخرت پر یقین ہے، لیکن ہم آخرت کو پتہ نہیں کتنا دور سمجھتے ہیں، دنیا کی اٹریکشنز میں اس قدر انوالو ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی نمازوں کو خود چیک کرنا ہے کہ ہم بھی ساہون کی کیٹیگری میں تو نہیں آ گئے۔ ہم جب بازاروں میں شاپنگ کرنے جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، فنکشنز اٹینڈ کرتے ہیں، تو کیا ہمیں اپنی نماز کا احساس ہوتا ہے؟ ہم اپنے نماز کے وقت کو دیکھتے ہوئے ان سب چیزوں کا تعین کرتے ہیں، اور کیا ہم اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو ان آیات کو پڑھ کر ہمیں بہت سیریسلی اس چیز کو چیک کرنا ہے اور سوچنا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، اور اپنی اصلاح کی پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والا بنائے،
اور ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنائے۔ آمین الہی آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔